अस्हाबिही बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। दुनिया के तमाम देखने वालों, तमाम चाहने वालों, तमाम प्यार करने वालों को, और जहाँ जहाँ तक इस वक्त मेरी आवाज़ को सुना और मुझे देखा जा रहा है, जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर नाज़रीन, आपको रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में सहरी के खूबसूरत से मौके पर, और ज़ाहिर आज हम 24वां रोज़ा इख्तियार करने जाएंगे, दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और आज जिस प्यारे से और हसीन से मौजू पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, आज मैं चाहूँगा नाज़रीन, दुनिया में जहाँ जहाँ तलबा इस वक्त हमें देख रहे हैं और असातिज़ा कराम ख़ास तौर पर देख रहे हैं, वो टेलीविज़न स्क्रीन से आज कहीं नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, मुझे यकीन है। क्योंकि आज का प्रोग्राम ही हम बेसिकली असातिज़ा के मकाम और मर्तबे की नज़र कर रहे हैं। कितना बुलंद मकाम है, कितना ऊंचा मकाम है नाज़रीन, ये हमारे स्कॉलर्स आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। बात यह है कि उस्ताद अफराद की तरबियत करके एक महज़्ज़ब माशरा तश्कील देता है। गोया बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, बादशाह लोगों पर हुकूमत करते हैं, जबकि बादशाहों पर असातिज़ा की हुकूमत हुआ करती है। नाज़रीन कराम, उस्ताद उस पिलर का नाम है जिस पर तहजीब याफ्ता और तरक्की याफ्ता माशरों की इमारत खड़ी होती है। उस्ताद उस ज़रख़ेज़ी का नाम है जो बंजर ज़मीनों में अपने इल्म की खाद से शऊर व आगही की खेती को उगा दिया करता है। उस्ताद उस शफ़ाफ पानी का नाम है जिससे तालिब इल्मों के ज़हनों की फसलें सैराब होती हैं। उस्ताद उस खुशबू का नाम है नाज़रीन जो ताफ़ुन ज़दा ज़हनों को मुकम्मल तौर पे मुअत्तर कर दिया करता है। उस्ताद उस मुसव्विर का नाम है जो इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर मुआशरे के ज़ाहिर व बातिन में बहुत ही हसीन से, खूबसूरत से, प्यारे प्यारे रंग भर दिया करता है। उस्ताद उस दिए का नाम है नाज़रीन जो तारीक वजूदों में इल्म की रोशनी बिखेर दिया करता है। उस्ताद अंधेरे में उस उजाले का नाम है जो माशरों में इल्म के नूर से माशरों को मुनव्वर कर दिया करता है। किसी ने क्या खूब कहा था नाज़रीन कि उस माशरे को कोई तबाही से रोक नहीं सकता जहां उस्ताद की बेतौकीरी की जाए, और उस माशरे को कोई तरक्की से रोक नहीं सकता जहां उस्ताद का एहतराम मलहूज रखा जाए। मौल्लिम होना नाज़रीन इतना अजीम रुतबा है, इतना अजीम रुतबा है कि यह खुद मौल्लिम कायनात और कायनात के अव्वल मौल्लिम की सुन्नत है कि वाल्लमा आदम अल अस्माहा कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। ये फरमाकर जिस टाइटल को अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ मंसूब करके सजाया, वो टाइटल क्या है नाज़रीन? वो टाइटल ये है कि वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, यानी ये फरमाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहैसियत मौल्लिम बयान करके उस्ताद के मकाम और मर्तबे को अल्लाह तबारक व तआला ने चार चांद लगा दिए। और खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़रीन अपने मकाम और मर्तबे को इन अल्फाज में बयान करते हैं कि मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। गौर कीजिए नाज़रीन, उस्ताद का मकाम और मर्तबा क्या होगा कि इसी तरह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद की महबूबियत को इन अल्फाज में बयान किया कि लोगों को भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह, अल्लाह, उसके फरिश्ते, आसमान और ज़मीन की तमाम मखलूकात, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने बिलों में, मछलियाँ पानी में रहमत भेजती हैं और दुआएं करती हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तेरे तीन बाप हैं। कितने नाज़रीन? तीन बाप हैं। एक वो तेरे दुनिया में आने का बाइस बना यानी वालिद, दूसरा वो जिसने तुझे अपनी बेटी दी यानी सुसर, और तीसरा वो जिसने तुझे इल्म आगही से नवाजा यानी उस्ताद। उस्ताद का मकाम ये नाज़रीन कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौल्लिमीन को दर्स व तदरीस के साथ साथ आला इंतज़ामी उमूर और ओहदों पर फाइज करते थे। मैं अगर सिर्फ इस जुमले पे नाज़रीन पूरा प्रोग्राम करूँ ना, सिर्फ इस जुमले पे, तो यकीन मानिए प्रोग्राम सिमट नहीं सकता। कि ज़रा सोचिए कि हुकूमत के इंतज़ाम और इंसराम में पर्ची वाले लोग नहीं आते थे, वो लोग नहीं आते थे जो मेरिट पर नहीं होते थे, वो लोग नहीं आते थे जो यूँ समझ लीजिए कि अपना आबाओ अजदाद से मरूसी सियासत करते हुए आ रहे हों, बल्कि उन लोगों को लाया जाता था जो असातिज़ा के मकाम पर फाइज होते थे, यानी असातिज़ा को आगे बढ़ाकर हुकूमत के इंतजाम और इंसराम दिया जाता था। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप इतनी अजीम शान इस्लामी सल्तनत के खलीफा हैं, क्या इसके बावजूद आपके दिल में कोई हसरत बाकी है नाज़रीन? अब जवाब सुनिए खलीफतुल मुस्लिमीन का क्या है। फरमाते हैं काश मैं एक मुअल्लिम होता। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाज़रीन एक जनाजे पर नमाज पढ़ी, फिर आपकी सवारी के लिए मतलब एक खच्चर लाया गया, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आगे बढ़कर आपके रिकाब थाम लेते हैं। कौन थामते हैं नाज़रीन? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। तो उस पर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई आप हट जाइए, यानी उनको बुरा महसूस हुआ कि आप क्या कर रहे हैं। आपने जवाब क्या फरमाया नाज़रीन? सुनिए। इस पर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि उलमाए दीन और अकाबिर की इज्जत इसी तरह करनी चाहिए। हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम उस्ताद से इतना डरते कि उनका अदब करते थे जैसा कि हम लोग बादशाहों से डरा करते हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर नमाज के बाद, क्या हसीन जुमले नाज़रीन, असातिज़ा के मकाम को हमें समझना चाहिए बुनियादी तौर पे कि मकाम है क्या। ज़रा सुनिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हर नमाज के बाद अपने उस्ताद और अपने वालिद के लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ। मैं कभी भी अपने उस्ताद मोहतरम के घर की तरफ अपने पाँव दराज नहीं करता, यानी मैंने कभी नहीं किया।
کی ہے. اب آگے کیا بتاتے ہیں کہ حالانکہ میرا گھر اور ان کے گھر کے درمیان 7 گلیوں کا فاصلہ ہے، میرا معمول ہے کہ میں ہر اس شخص کے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، جس نے مجھے کچھ علم پڑھایا ہے، کچھ سکھایا ہے. امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام مالک علیہ رحمہ مجلس درس جو کیا کرتے تھے بڑی پروقار، بڑی باوقار ہوا کرتی تھی. تمام طلباء ادب سے بیٹھتے، حتیٰ کہ ہم لوگ اپنی کتابوں کا ورق بھی آہستہ آہستہ الٹا کرتے تھے تاکہ کھڑکھڑاٹ کی آواز بلند نہ ہو. یہاں رک کے ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ سنت کس کی ہے ناظرین؟ یہ سنت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے کہ جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بیٹھے ہوتے تھے تو عالم یہ ہوتا تھا کہ سرکار علیہ السلام جب درس فرماتے تھے یا کوئی بات فرماتے تھے اپنے سروں کو جھکا کر بیٹھتے، ایسے بیٹھتے اور اس انداز سے سمٹ کے بیٹھتے کہ جیسے پرندے ان کے سروں پر ہیں اور ذرا سی جنبش کی پرندے اڑ کے چلے جائیں. یعنی ادب کا مقام یہ تھا. ایک عربی مقولہ ہے کہ ادب درخت ہے اور علم پھل ہے، پھل بغیر درخت کے کیسے حاصل ہو سکتا ہے. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں ناظرین، علامہ اقبال علیہ رحمہ کیا کمال ممتاز شخصیت ناظرین، اپنے استاد سید میر حسن، سید زادے ہیں ظاہر، سید میر حسن کے ادب و احترام میں اور ان سے محبت کا عالم ان سے یہ تھا ناظرین کہ جب ان کا ذکر کرتے تھے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھی. اپنے استاد کا جب تذکرہ کرتے تھے وہ یہ ناظرین کہ آپ کو یاد ہے کہ جب علامہ اقبال علیہ رحمہ کو 1922 یا 23 کی بات ہے جب آپ کو سر کا خطاب دیا جانے لگا تو انہوں نے اس وقت کے گورنر پنجاب سے کہا کہ میں سر کا خطاب اس وقت لوں گا. کس وقت لوں گا؟ اس وقت لوں گا جب میرے استاد سید میر حسن کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے گا. اب ان سے سوال ہوا، گورنر نے کہا کہ انہوں نے کوئی کتاب وغیرہ تصنیف کی ہے؟ علامہ نے فرمایا کہ انہوں نے کوئی کتاب تو تصنیف نہیں کی ہے لیکن میں ان کی زندہ تصنیف ہوں جو آپ کے سامنے موجود ہوں. یعنی ناظرین یہ استاد کا مقام ہے کہ شاگرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد کو مجھے کیا حیثیت دینی ہے، کیا مقام دینا ہے. بس آخری بات کہ ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت، ماں باپ اور استاد سب ہیں خدا کی رحمت ہے، روک ٹوک ان کی حق میں تمہاری نعمت. بس ناظرین کرام ان کی جو نعمتیں ہیں اس کو وصول کر لیجئے. جتنے بھی طلباء اس وقت مجھے سن رہے ہیں اس پروگرام کو مس مت کیجیے گا کیونکہ آج بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اساتذہ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. کیونکہ افسوس آج اسی بات کا ہے کہ دنیا نے ایسا چلن چل لیا ہے صاحب کہ تہذیب، تمدن، کلچر ہم نے سب کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں. کہاں گئے وہ اساتذہ کہ جن کے سامنے طلباء سر جھکا کے بیٹھا کرتے تھے، اور کہاں گئے وہ طلباء جو اساتذہ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ہر وقت رہتے تھے اور ان کے احترام کے اندر اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالا کرتے تھے. ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بزرگ شخصیت محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب. تیسری شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب. اور میرے دائیں جانب ممتاز قوال میرے بھائی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اس سے قبل کہ میں ان کی جانب جاؤں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین میرے بھائی کے لیے بہت دعا کیجیے گا. کل ان کی صحت ناساز تھی، اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے اور یہ جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کی بارگاہ میں جس انداز سے ہدایت پیش کر رہے ہیں اسی انداز سے پیش کرتے رہیں. آپ تمام احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت سحری کا موقع ہے اور آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اساتذہ کا مقام اور مرتبہ بات اس پر ہو رہی ہے. لہٰذا دنیا میں جہاں جہاں اساتذہ بستے ہیں آپ ضرور ہمارے ساتھ رہیں اور جو طلباء ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ استاد کا مقام کیا ہے. اور استاد کو بھی یہ چاہیے صاحب کہ ذرا یہ سمجھیں کہ وہ استاد کا جو مقام تھا وہ تھا کیوں. آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ قرآن کیا کہتا ہے اساتذہ کے مقام اور مرتبے کے بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے ابتدائیہ میں استاد کے احترام اور مقام کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، ٹیلی ویژن سکرین پر جس استاد کے کان میں یہ آوازیں گونجی ہیں یقیناً اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہوگا کہ میں کیا ذمہ داری لے کر بیٹھا. جزاک اللہ پروفیسر صاحب، جزاک اللہ. استاد کے پاس کیا ہے؟ استاد کے پاس وہ چیز ہے جو دلوں کی زندگی ہے، حیات القلوب ہے. واہ. استاد کے پاس وہ ہے جو نور البصائر ہے، آنکھوں کی روشنی ہے. سبحان اللہ. استاد کے پاس وہ ہے جسے ہم لذت الارواح کہتے ہیں، روحوں کی لذت کا سامان. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. استاد وہ ہے جس کے پاس وہ چیز ہے جو سینوں کی شفا کا سامان ہے. یہ وہ ہستی ہے زمین پر جن تاریک راہوں پر چلتی ہے وہ منور ہوتے چلے واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اس کے پاس وہ خوشبو ہے جو معاشرتی زندگی کے ہر گوشے کو مہکاتی چلی جاتی ہے. آپ نے پوچھا قرآن کی روشنی میں، تو
اے انسان جسے اس منصب پر فائز ہونے کا شرف ملا ہے، ذرا سوچ تو صحیح کہ یہ وہ مقام ہے جو سنت الہیہ ہے آہا اور ورثہ پیمبری ہے، واہ سنت الہیہ ہے۔ ہم قرآن میں جب یہ دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب یہ چاہا کہ زمین پر اپنے نائب کو پیدا کرے اور اپنے ہاتھوں سے اس نے آدم کو سجایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس کے بعد قرآن کے الفاظ ہیں کہ علم آدم الاسماء کلھا۔ آہا سبحان اللہ۔ اب اللہ نے یہ اولاد آدم میں پہلا شاگرد کیسا تیار کیا، واہ اس کو کیسا علم کا زیور دیا، کیسی سنت سامنے آئی واہ کہ سارے فرشتے اس کے سامنے مسجود ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے سنت الہیہ کا اثر۔ واہ، اس کا جواب بھی دیا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں۔ ہاں وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، جواب بھی دیا فرشتوں کو۔ جی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ علم کے زیور سے آراستہ کرتا رہا۔ تو اس لحاظ سے استاذ اپنے اگر مقام کو پہچانے تو وہ سنت الہیہ کا امین ہے، اس کے پاس ایک امانت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ معلم ہے۔ جس کے لیے معلم کا لفظ آئے، جس کان میں پڑے اسے پتہ چلے کہ یہ زمین پر وہ ہستی جا رہی ہے جو اللہ کی سنت کا حامل ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک سورہ یاسین کے بارے میں کہ آدم علیہ السلام کی ولادت سے بنانے سے 1000 سال پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو سورہ یاسین سکھا دیا۔ بالکل ٹھیک، قرآن کب سے ہے؟ ٹھیک۔ جب قرآن اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہا کہ اکتب، لکھ، کیا لکھے؟ سب سے پہلے قلم پیدا کی جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ لکھ۔ وَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، وہ کیا تھا، ما کانا کیا تھا، آہا کیا لکھا اس نے۔ آہا بہرحال ہم اس احساس کو آج معاشرے کے ہر اس فرد تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صفحہ ارضی پر جس کو اللہ تعالیٰ استاذ کے منصب پر قائم کرتا ہے، اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں کن ذمہ داریوں کا امین بن کر معاشرے میں آ رہا ہوں۔ یعنی یہ جو استاد ہونے کا وصف ہے یہ کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، اور کس کی سنت ہے، کس کی سنت ہے۔ اور پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ انما بعثت معلما، میں تو بھیجا ہی معلم بنا کر گیا۔ سبحان اللہ۔ جس امت کا نبی معلم بن کر آیا ہو، اس امت کے اندر استاذ کے مرتبہ و مقام کی طرف کسی کا وہم و گمان جا سکتا جا ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں، صرف اس بات کی ہے کہ استاذ کو سمجھنا چاہیے کہ میں آتے ہیں نا، اب اس پہ بات کرتے ہیں، تفصیلاً بات کریں گے آپ سے۔ علامہ صاحب سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، واہ واہ واہ، سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا، شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا۔ بتائیے ذرا حدیث کی روشنی میں کہ استاد کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنید بھائی، میں مولائے روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 2 مصروں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ انہوں نے دیکھیے کہ استاذ کو کتنا حسین ٹریبیوٹ پیش کیا ہے۔ واہ، وہ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے، اللہ 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 اللہ، یعنی پورے علاقے میں آپ جیسا بڑا صاحب علم کوئی نہیں تھا، اتنے بڑے عالم دین تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں مولوی سے مولائے روم کب بنا؟ تا غلام شمس تبریزی نشد، جب مجھے حضرت شمس رحمت اللہ تعالی علیہ شمس الدین تبریزی ان جیسے استاذ ملے، تو پھر اس استاذ نے یوں تراشا، یوں اس نے تعلیم و تربیت کی کہ پھر دنیا مجھے مولائے روم سے جاننے لگی۔ سبحان اللہ۔ 2 مصرے اسی بات پہ اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا۔ واہ واہ واہ، ادب ہی کی بات آپ کر رہے ہیں، ادب تعلیم کا جوہر ہے، زیور ہے جوانی کا، وہی شاگرد ہیں جو خدمت استاد کرتے ہیں۔ بے شک بے شک ایسے ہی ہے جناب۔ یہ منصب ایک ایسا منصب ہے کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، واہ، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، ان کی تدریس ہوتی ہے تو پھر پتھر بھی پگھل کے نگینے اور ہیرے بن جاتے ہیں۔ واہ کیا بات، کیا بات۔ میں اساتذہ کرام یقیناً آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ اپنے مقام و مرتبے کا قرآن و حدیث کی روشنی میں ادراک کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ تو میں دیکھیے قرآن مجید کی میں صرف ایک بات کہہ کے حدیث کی طرف جانا چاہوں گا کہ وہ جو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، واہ، اس میں آپ دیکھیے حضرت کلیم اللہ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر، واہ واہ، جو تماچا مارے تو اسرائیل کی آنکھ نکال دے، جلال اتنا ہے، لیکن استاذ کے سامنے جب جاتے ہیں تو ایک جملہ قرآن نے ان کا کوٹ کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی خدمت میں جا کے کہتے ہیں حل اتبعک
الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، اگر آپ مجھے علم پڑھائیں گے نا تو میں آپ کی تابعداری کروں گا. اللہ اکبر. میں آپ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں آپ کی تابعداری کروں گا، یعنی کلیم اللہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ استاذ کا مقام اور منصب کیا ہے. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب نے بہت اچھی قرآن مجید کی روشنی میں بات کی، لیکن میں یہ کنفیوژن بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو غار ہیرا کی خلوتوں میں پہلی وحی اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس میں اللہ جل مجدہ نے آج کی ماڈرن سائنس، یہ ٹیکنالوجی کا دور، اس کی طرف دیکھیے کتنا حسین اشارہ کیا ہے. فرمایا علم کو جوڑو رب کے نام کے ساتھ تاکہ وہ علم نافع رہے، سبحان اللہ، علم غیر نافع نہ بنے. اور دوسرا فرمایا اس رب کے نام کے ساتھ جوڑو، بے شمار رب کی صفات تھیں. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے یہ کتاب اتاری، جس نے آپ کو نبی بنایا، بے شمار رب کی صفات تھی، لیکن نہیں. اللہ نے فرمایا اس رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اور خلق الانسان من علق، اسے علق جیسا ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اللہ اکبر. میں 2 جملوں میں ڈاکٹر کیتھ مور کا ریفرنس دینا چاہوں گا. کینیڈا کے اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں کہ جن کی لکھی ہوئی کتابیں دنیا کے ہر میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس نے کہا میں نے جب قرآن مجید سے یہ پڑھا نا کہ اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا، اور علق کہتے ہیں لیچ کو، یہ جونک جو انسان کے جسم یا جانوروں سے خون چوستی ہے. اس نے کہا میں نے اپنی لیبارٹری میں ماں کے رحم مادر میں وہ انسان کی کریشن کا پہلا مرحلہ، ایک طرف اس کی تصویر رکھی اور دوسری طرف جونک کی تصویر رکھی. اور ڈاکٹر کیتھ مور کہتا ہے میں حیران رہ گیا، یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ ان میں ماں کے پیٹ میں زائگوٹ کون سا ہے اور وہ لیچ کون سی ہے. یعنی رب نے سائنس پڑھانے والے استاذ کا ذکر بھی پہلی وحی میں کیا. کیا بات ہے. اس سے مراد صرف مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ نہیں ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام وراء الورا ہے. سبحان اللہ. لیکن اللہ رب العالمین نے پہلی وحی نے سائنس پڑھانے والے استاذ کا کیا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اب جب ہم یہ استاذ کا ہم نے ایک پورا دائرہ کھینچ لیا کہ اس میں اساتذہ یونیورسٹی کے بھی شامل ہیں، سکولز کے بھی شامل ہیں، کالجز کے بھی شامل ہیں، مدارس کے بھی شامل ہیں. ہر استاد جو ایک لفظ سکھا رہا ہے وہ استاد ہے. مولا کائنات کے بقول میں بالکل من علمنی حرفا کنت عبدا، آپ نے فرمایا مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا تا زندگی غلام رہوں گا. میں وہ حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں سنن ترمذی کی. رحمت کونین بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں 2 بندوں کا ذکر ہوا. عرض کرتے ہیں لوگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جو ہے نا وہ قائم اللیل ہے، صائم الدہر ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزے رکھتا ہے. اور دوسرے کے بارے میں کہا یا رسول اللہ وہ صاحب علم ہے، پڑھنا پڑھانا تعلیم و تعلم اس کا مشغلہ ہے. جب دونوں کا ذکر ہوا نا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم استاذ کے ذوق کو وجد آ جائے گا. آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم. استاذ کا رتبہ عبادت گزار پر ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا امتی پر. اللہ سب سے ادنا امتی. سبحان اللہ. انما بعثت معلما. سر وہ بھی بتا دیجئے نا سیاہی والی بات کہ شہید کے خون سے تولی جائے گی. میں کہتا ہوں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک پلڑے میں بیونڈ دی امیجنیشن ہے. یہ تو انسان سوچ تصور ہی نہیں کر سکتا. اچھا آپ دیکھیے یہ استاذ کرتا کیا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ. فرمایا جو بندہ علم کی راہوں پہ چلتا ہے نا، خاص سیکھنے کے لیے خاص سکھلانے کے لیے، دونوں چلنے والے، فرمایا وہ عام راستوں پہ نہیں چلتے، وہ جنت کے راستوں پہ چلتے ہیں. وہ جنت کے راستوں پہ چلتے ہیں. اور ذرا دیکھیے میدان محشر میں استاذ کو کیا منصب ملنے والا ہے. یبعث یوم القیامت العابد والعالم. ایک طرف عبادت گزار کھڑا ہے، دوسری طرف استاذ کھڑا ہے. سبحان اللہ. رب ذوالجلال عابد سے کہے گا ادخلوا الجنہ، جاؤ جنت میں چلے جاؤ. کیا بات ہے. اور استاذ سے کہے گا تم نے نہیں جانا. اچھا جن کی تم نے تربیت کر کے انہیں حسن ادب سکھایا تھا ان کی انگلی پکڑ کے بھی اپنے ساتھ. اس بات کو یہاں روک کے ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا علامہ صاحب کہ استاد کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بھی استاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے. تو آئیے ذرا پھر اس طرف چلتے ہیں نا اس بارگاہ میں کہ جنہوں نے جوتیاں سیدھی کرنا سکھایا، جنہوں نے یہ بتایا کہ جوتیاں سیدھی کیسے کی جاتی ہیں، کہ فکر و فن، تہذیب و حکمت، دی شعور و آگہی. فکر و فن، تہذیب و حکمت، دی شعور و آگہی گم شدان راہ کو گویا کے راہبر کر دیا. معلم اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں نا ذرا، اور آئیے ذرا ان سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو ان کی بارگاہ میں درس و تدریس کیسے ہوتی تھی اور صحابہ کرام کیسے کرتے تھے. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ایک انتہائی پاکیزہ اور مقدس موضوع ہے استاد محترم کے حوالے سے، تو یقینی طور پر کوئی بھی شخص جو ہے اس کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمانے علی شان انتہائی رہنمائی کا کام دیتا ہے. جو آپ نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللہ، ماں کی گود سے لے کر گور تک
قبر تک علم حاصل کرو. سبحان اللہ. آقا کریم علیہ السلام نے اس میں ایک طرف طلباء کو بھی متوجہ کیا ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ طالب علم تو بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی استاد نہ ہو. بے شک. ابھی جو پروفیسر صاحب نے بات فرمائی حدیث پاک کہ سرکار نے فرمایا کہ من سلکا, جو چلتا ہے, جو علم کے حصول کے لیے گھر سے نکل پڑتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے, اس کو چلاتا ہے جنت کے راستوں کی طرف. اب اسی بات کو اگر کھول لیں, طالب علم چلا علم حاصل کرنے کے لیے, تو فرمایا جنت کے راستے. تو یہاں استعارت کے طور پر مجھے یہ بات کہنے دیں کہ جنت سے مراد یہاں حضور نے کچھ اور نہیں لیا بلکہ استاد کی ذات کو لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جنت کے راستے ہیں یہ استاد کی طرف جانے والے. سبحان اللہ, سبحان تو اسی لیے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا کی ان کو متوجہ بھی رکھا آخری لمحے تک. ایک صحابی نے عرض کیا, حضور مجھے یقین ہو جائے کہ میرے مرنے میں 1 ساعت باقی رہ گئی, اچھا, اور اس کے بعد میری موت یقینی ہے, تو میں اس وقت کون سا عمل کروں, اللہ, کون سا عمل ہوگا جو میرے آخری زندگی کے لمحات میں مجھے سب سے زیادہ کفایت کرے گا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتانا تھا جو چیز اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے سب سے زیادہ بہترین ہوتی اور جنت کے اس کو داخلے کا سبب بنتی. اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تیرے مرنے میں 1 ساعت باقی رہ گئی ہے, اس کے بعد تیری موت ہو جائے گی, تو اپنی اس آخری ساعت میں بھی علم حاصل کرتے ہوئے وقت گزار. اللہ اکبر. یعنی اس وقت بھی استاد کے قدموں میں حاضر رہو, اس وقت بھی علم حاصل کرتے رہو. اسی لیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی, آپ نے ایک لیٹر لکھا حضرت حذیفہ کو, آپ نے خط لکھا, اس کے اندر آپ نے فرمایا, طویل گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے, انما مسئلہ معلمن, ایک استاد کی مثال ایسے ہے, آپ فرماتے کمثل رجل, اس شخص کی طرح ہے, عاملہ, جو کام کرتا ہے, جو چلاتا ہے, جگمگاتا ہے, سراجن, کسی چراغ کو, فی طریق مظلم, تاریک راہ میں چراغ روشن کر کے رکھ دیتا ہے. اب جو چراغ کے پاس نہ بھی بیٹھے تو گزرتے ہوئے اس کے نور سے کچھ تو فائدہ اٹھاتے. تو یہ ہے کہ استاد کی خدمت میں چند لمحات گزارنے کا بھی صلہ جو نور کے علم کے ساتھ اس کے سینے کو مستنیر کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان تو پیش کیا جاتا ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی مزید ضرورت ہے. جو آپ نے فرمایا کہ جس سے میں نے ایک حرف سیکھ لیا, صرت لہ عبدا وفی روایت کنت لہ عبدا, میں اس کا غلام بن گیا. اب بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے بظاہر تو کسی اور سے سیکھا ہی نہیں, باب العلم تو آپ خود ہیں. تو اس لیے آپ کا یہ فرمان اس راستے کی جانے کی نشانی سمجھنا چاہیے کہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے علم حاصل کیا ہے, کسی اور کی شاگردی کی حاجت نہیں ہے. اگر اس کے باوجود میں سمجھتا کہ مجھے حاجت ہے تو ایک حرف کی قیمت تم دیکھتے کیسے چکاتا, ساری زندگی اس کی غلامی میں گزار دے. یہ ایک استاد کے درجے کو اس سے بڑھ کے اور کوئی بڑا خراج تحسین نہیں ہو سکتا. اور خدا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مثل رجل معلم, ایک استاد کی مثال جو دنیا کو علم عطا کرتا ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال, آپ فرماتے ہیں کمثل رجل صائم الدہر, اس روزہ دار کی طرح ہے جو ہمیشہ روزے سے رہتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ روزہ رکھنے والا بھوکا رہ کر جو اجر حاصل کرتا ہے, اور اس کو صوم وصال اس کی اجازت نہیں ہے, ہمیشہ کی اجازت نہیں ہے, اس کو صوم داؤدی کی اجازت ہے. لیکن فرمایا کہ اگر تم ہر دن بدن سال کے 365 دن بھی اگر روزہ رکھنا چاہو تو اس کا اجر لینا چاہتے تو کوئی اور رستہ نہیں ہے میرے دین کا علم, اور جو تمہیں حاصل ہو جائے دین کی ترویج و ارشاد کے لیے, چاہے وہ مادی علوم ہے چاہے وہ کسی قسم کے دینی علوم ہے, وہ سارے ہی دینی علوم ہیں جو بھی دین کی تقویت کے لیے استعمال ہوں گے, یہ تم دیتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہیں دن اور رات ہر وقت روزہ داری کی حالت. یعنی اگر میں اس کو اس طرح سمجھوں کہ جو علم نافع ہے, اس کو اور اس کا اور کینوس بڑا کر دوں میں, کہ جتنا بھی علم نافع ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے کے اندر ہے, چاہے وہ قرآن ہے, احادیث ہیں, یا دیگر جتنے بھی شعبے ہیں جو انسان کو نفع پہنچا رہے ہیں, جی اس میں میں اس کا درس دینے والا جو اس میں شامل ہے. میں توجہ اس کی طرف ہی دلا دینا چاہتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے یہ انگریز کی آمد کے بعد ڈیوائیڈ ہوا ہے کہ یہ اسکول ہے اور یہ درس ہے, یہ دین ہے. اس سے پہلے ایک ہی تھا, ٹھیک ہے, دین بھی وہی تھا, دنیا بھی وہی تھی. ارے دنیا سے جب رزق حلال کمانا ہے تو وہ ہم دین کی تقویت کے لیے استعمال کریں گے, تو وہ رزق حلال جو ہے وہ بذات خود دین کا حصہ بن گیا. آپ اگر کسی انسان کی جان کو بچاتے, مسلمان کی جان کو بچاتے, وہ مسلمانوں کے اعمال کرتا ہے تو بذات خود وہ دین کا حصہ بن گیا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکابرین مشاہیر, جس طرح آپ نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا, حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ, یہ تمام کے تمام استاد تھے, اساتذہ تھے. اور میں یہ بات جو آپ نے ابھی اشارہ دی تھی میرے سوال کے ساتھ, میں اس کی طرف بھی ایک توجہ دلانا چاہوں گا. جو تمام ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر مسلمان اس وقت بھی آباد ہیں,
ان کا 80% کے قریب حصہ ہے فقہ حنفیہ کے متابعین کا، فقہ حنفیہ کے پیروکار، اور فقہ حنفیہ کی بنیاد ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علم کیسے حاصل کر کے آگے دیا ہے؟ آپ فرماتے میں جہاں آقا تشریف فرما ہوتے تھے ان کے جوڑے وہ اٹھاتا تھا، سینے سے لگاتا تھا، پیچھے جا کے بیٹھ جائے گا۔ تو یہ ادب ہے، احترام ہے بطور استاد، اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہی بات ہے، نالین پاک جو سینے سے لگائے پھر مقام اس کو کیوں ایسا نام دے؟ اصل بات یہ ہے۔ دیکھیں اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے، اور میں تو یہ چاہتا ہوں ابھی جب آئیں گے انشاءاللہ قوالی کے بعد، تھوڑا سا میری اپنی بھی خواہش ہے کہ سرکار علیہ السلام جس انداز سے درس و تدریس فرماتے تھے ذرا وہ نقشہ لوگوں کے سامنے کھینچیں اور بتائیں کہ ایک مطلب ایک معلم اعظم کی کیفیت کیا ہوتی تھی درس دیتے ہوئے۔ خصوصیات اس میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جامع صفات بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تعلیم دی ہے وہی انسانیت کا اصل روپ دنیا کو عطا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز بھی پڑھا رہے ہوتے تو معلمی کا فریضہ ادا ہو رہا ایسا ہی ہے، سب سیکھ رہے ہوتے تھے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر کے حوالے سے کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ معلم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا انداز قیامت تک آنے والی امت کو ایسی شاندار رہنمائی دیتا رہے گا کہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں ما انا بقارئن، ما انا بقارئن کا ترجمہ میں پڑھ نہیں سکتا کرنے والا عربی زبان سے بالکل نابلد ہے۔ یہاں بعض زائدہ قارئن فاعل ہے، آپ فرما رہے ہیں میں پڑھنے والا نہیں، میں پڑھنے والا نہیں۔ ہاں فرشتہ پورا زور لگاتا ہے جب تک وہ کہتا ہے اقرا، آپ کا یہی جواب ہے کہ ما انا بقارئن میں پڑھنے والا نہیں پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصیت عطا فرمائی قیامت تک آنے والے معلم کو کہ ہماری امت کا جو نظام تعلیم ہے وہ اس طرح کا ہو کہ مخلوق کو خالق کا پتہ دے۔ واہ واہ کیا اچھا نقطہ جو ہے۔ نصاب تعلیم اساتذہ وہ لائیں کہ جس سے خالق سے دوری اختیار ہو، وہ کبھی بھی مخلوق کے لیے نہ نافع رہا نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آپ کس انداز میں جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے تھے ایک ایک بات کو 3 بار دہراتے تھے، اللہ، اور پھر متعلم بھی اس انداز سے بیٹھے ہوتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا بھی ہلے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ جب انہماک سے سننے والے سننے کی طرف ہوں اور استاذ کامل ہو، اپنے مضمون میں پوری صلاحیت رکھتا ہو اس کو ڈیلیور کرنے کی، اس کو پہنچانے کی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک انداز آپ کا یہ بھی تھا کہ لوگ آ کر سوال کرتے تھے جی، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ مختلف انداز میں آنے والوں کا سوال ہے اور آقا علیہ السلام اسے اس انداز میں جواب دے رہے ہیں کہ اس میں پوری امت کی بھلائی ہو رہی ہے۔ بے شک۔ اب ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، تو آپ 3 بار اس کو یہی فرماتے ہیں لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصے میں مت آ، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر۔ کیا خوبصورت انداز اس کے ذہن میں بھی بٹھا دی اور قیامت تک آنے والے ایک ایک امتی کو بتا دیا کہ تیری زندگی میں کڑواہٹ جو غصہ لاتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب ایک صحابی آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ فاحبنی اللہ واحبنی الناس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایسی رہنمائی فرمائیے، مجھے ایسی تعلیم دیجیے جس کی بدولت اللہ بھی مجھے پیارا بنا لے اور مخلوق بھی مجھے پیارا بنا لے۔ اب حسن السوال نصف العلم، ٹھیک ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا سوال آدھا علم ہے، اور جواب بھی معلم اعظم دے رہے ہیں، معلم اعظم دے رہے ہیں۔ جب وہ یہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وزہد فی الدنیا، دنیا میں دل نہ لگا، دنیا سے بے رغبتی کر لے۔ بے رغبتی سے مراد یہ ہے کہ اس کو زندگی کا مقصد نہ بنا لے۔ یحبک اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ اور اگلا جملہ دیکھیے معلم کائنات کا، فرمایا کہ وزہد فی ما عند الناس، جو کچھ جس کے پاس ہے نا اس سے اپنے آپ کو بے رغبت رکھ۔ اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایک لفظ میں ڈیفائن کریں، ایک ایک لفظ میں کہ ایک معلم کی یعنی استاد کی یا ٹیچر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ میں مجھے بیان کیجیے آپ۔ جیسے ہم سینopsis بناتے ہیں کہ جی 1 2 3 4 5 6 یہ صفات جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپنے مضمون پر کامل عبور ہو، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ طلباء کو
ان کے معیار کے مطابق ان کو دیکھے کہ ان میں کتنی مقدار ہے، کس استعداد ہے، اس استعداد کے مطابق ان تک علم پہنچائے۔ ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہے کہ وہ اس انداز میں دے، جلدی میں نہ بول جائے کہ طالب علم کہیں جی مجھے سمجھ نہیں آیا، بلکہ آقا علیہ السلام جس طرح ٹھہر کر، ٹھیک ہے، بعض اوقات 3 مرتبہ فرما کر اس انداز کو وہ اپنے اندر رکھے تاکہ طلباء کو وہ منتقل ہوتا چلا جائے، اور پھر یہ کہ وہ ان سے ایک کسی سے پوچھ بھی لیا کرے کہ ہاں بھائی، جب اس کی نظر میں معلوم ہے کہ اس طالب علم میں کتنی صلاحیت ہے، یہ کس استعداد کا مالک ہے، جب وہ اس سے سوال پوچھے گا کہ سمجھ آئی، وہ دہرائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کلاس نے، پورے بیٹھنے والوں نے اس بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا، کسی بھی امتی کا اس کے استعداد رول ماڈل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں علامہ صاحب کہ وہ 2 مصرعے نا کہ دے جزا اللہ تو اس باغبان علم کو جس نے غنچوں کو کھلایا اور گلے تر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ذرا آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے مزید استفادہ کرتے ہیں کہ جو آپ کا انداز تدریس ایک بہترین، مطلب یہ کہیے کہ دنیا کے سب سے بہترین ماہر نفسیات کی حیثیت سے ذرا وہ خصوصیات بتائیے آپ۔ جنید بھائی، میں قرآن مجید فرقان حمید کا اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 4 مقامات پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت بیان ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 4 ہی ہیں: تلاوت آیات، ٹھیک ہے، تزکیہ نفس، سبحان اللہ، تعلیم کتاب، سبحان اللہ، اور تعلیم حکمت، سبحان اللہ۔ یہ جو چوتھا فریضہ نبوت ہے، میں تبرکاً ایک آیت بھی پڑھ دیتا ہوں جناب، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو تعلیم حکمت ہے، وزڈم سکھانا، وزڈم سکھانا، اچھا اس وزڈم میں ہی یہ ماہر نفسیات ہونے کا اس میں فیض کیا خوبصورت بات ہے، اس میں یہ فیض پایا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک جوان آیا رحمت کونین کے پاس، ذرا دیکھیے کہ وہ وزڈم کیا ہے، وہ آپ سائیکولوجیکلی کیسے ڈیل کرتے تھے۔ آ کر وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دے۔ استغفر اللہ جی۔ صحابہ کرام اب بھری مجلس میں سید الاولین والآخرین کے سامنے ایسی جرت اور ایسا سوال، آقا علیہ الصلوۃ، صحابہ کرام نے بہت برا منایا اور اس کو بہت غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور اس کی طرف لپکے اسے پکڑنے کے لیے کہ اس نے بہت معیوب بات کی ہے، معیوب بات کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے بٹھا دیا اور بٹھا کے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا ادھر میرے پاس ہو، پاس بٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو جس چیز کی تم اجازت لینے آئے ہو، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہی عمل کوئی اور تمہاری ماں کے ساتھ کرے؟ اللہ۔ اس نے کہا واللہ میں تو یہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ آپ نے بڑے مسکرا کے کہا بیٹا اگر تم پسند نہیں کرتے تو لوگوں میں سے کوئی شخص بھی اپنے اس رشتے کے لیے ایسا پسند نہیں کرتا۔ اللہ۔ 5-6 رشتے آقا علیہ السلام نے ترتیب سے گنوائے، بہن کا، بیٹی کا، خالہ کا، پھپھو کا، اور اب اس کو بات سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ اور جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 4-5 رشتے گنوا دیے تو پھر آپ نے اپنا دست اقدس اس کے اصل بات تو یہ ہے، دست اقدس رکھ کے کہا اللہم اہد قلبہ واغفر ذنوبہ وثبت لسانہ، مالک اس کے دل کو ہدایت کا نور دے۔ اللہ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کہتے ہیں ہم نے اس کے بعد مدینہ طیبہ میں اس سے زیادہ حیا والا جوان، اللہ اکبر، یعنی دنیا کے عظیم ترین، مجھے کہنے دیجیے ادب سے کہ دنیا کے عظیم ترین سائیکائٹرسٹ نے نفسیات کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آپ کی اجازت سے میں ذرا 2-3 کالز لے لوں پھر آپ ہی کی طرف سے میں اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ محمد امین صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سر پوچھنا یہ تھا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جب رات کو 12 بجے تہجد کے نوافل ادا کر سو سکتے ہیں کہ اس کا کوئی ٹائم ہے ایک جس پہ ادا کیجیے؟ اچھا، تہجد کی نماز کے لیے کوئی وقت ہے کہ نہیں، یہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اگلے کالر ہیں عبدالستار صاحب اسلام آباد سے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جنید بھائی کیسے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جناب، فٹ فاٹ ہوں آپ کے سامنے، آپ بتائیے ٹھیک ہے؟ حضرت آپ سے ریکویسٹ یہ کریں کہ کچھ بچے جو مختلف اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ بچہ جب فیس زیادہ ہو جاتی ہے تو دوسرے اسکول میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا اس میں ان کے پیرنٹس کل قیامت والے دن کیا وہ پیرنٹس ذمہ دار ہوں گے کیونکہ وہ مقروض ہیں، وہ انہوں نے قرضہ ان اسکولوں کے جو لوازمات ہیں وہ نہیں دیے جا بچہ ہوگا، تو اس کے بارے میں جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ نہیں، اس میں ایک کنفیوژن ہے آپ کے سوال میں، کنفیوژن یہ ہے کہ کیا وہ پیرنٹ افورڈ نہیں کر پا رہے، مزید کنٹینیو نہیں کر پا رہے اس لیے شفٹ کر رہے ہیں، یا انہوں نے فیس جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پیسے خدا نہ خواستہ غبن کرنے کے لیے، وہ انہوں نے ایک ٹرینڈ بنایا ہوا ہے، ایک ٹرینڈ بنایا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ مثلا وہ افورڈ نہیں کر رہے، یعنی اپنے اوپر آؤٹ اسٹینڈنگ چڑھائی اور اس کے بعد شفٹ کر دیا۔ اللہ خوش رکھے، یہی بات ہے، یہی بات میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جناب محمد انور صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں، جناب السلام علیکم۔ جی السلام۔ جی حضور فرمائیے۔
جنید بھائی میں انور بات کر رہا ہوں لاہور سے. جناب محمد انور صاحب فرمائیے. جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح حقوق اللہ, آپ کے ٹیلی ویژن کی آواز کو اگر آپ بند کر دیں گے تو ہم دو بات کر پائیں گے. جی جی, جس طرح حقوق اللہ ہوتے ہیں اور حقوق العباد ہوتے ہیں. آپ نہیں بند کر رہے, مجھے آپ کی کال بند کرنی پڑے گی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت کیا ہے یہ بتائیے, مطلب اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ بنیادی طور پہ تہجد کے لیے نیند کا آنا ضروری ہے کہ انسان تھوڑی, چاہے وہ 1 منٹ کی اسے اونگ آ جائے, اور اس کے بعد وہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ تو نفس کے اوپر ہے نا کہ اس نفس کو جو ہے وہ اس چیز کا پابند کیا جائے کہ اللہ کی اطاعت و بندگی کے لیے اٹھنا ہے. تو روایات میں آتا ہے کہ جب 2/3 رات بیت جاتی اس وقت رحمت کونین, اور بعض روایات میں 1/3 رات کا بھی ذکر ہے. تو آپ پچھلی رات کو اٹھ کے جب اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر اپنی شان کے شایان شان آئی ہوتی ہے تو آپ اس وقت تہجد کے نوافل ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر لیٹس مطلب ایک فار سیک آف آرگومنٹ میں ایک بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرتا ہے لیکن وہ تہجد کا فیض لینا چاہتا ہے, تو تھوڑی دیر وہ انگلیاں سو لیا اور پھر اٹھ کے اس نے تہجد پڑھ لی, تو بالکل ملے گا, بالکل ملے گا, بالکل ملے گا. اچھا دوسری بتائیے کہ وہ ایک وہی بات ہے کہ کاروبار بنایا ہوا ہے, بچوں پر آؤٹ اسٹینڈنگ مطلب چڑھ گئی, انہوں نے اسکول شفٹ کر دیا, پھر وہاں آؤٹ اسٹینڈنگ چڑھ گئی, اگلا اسکول مطلب جس انداز سے بھائی نے سوال پوچھا ہے وہ تو سراسر زیادتی ہے. المومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یخدع ولا یخدع, نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. تو یہ تو دھوکہ دینے والی بات ہے کہ آپ کسی کے, یعنی انہوں نے 2-3 مہینے کی اگر آپ کی فیس جو ہے وہ آپ کو ریلیکس دے دیا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنا بچوں کو ہی وہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں, پھر کہیں اور چلے جائیں, پھر کہیں اور چلے جائیں, قیامت والے دن اللہ کے حضور میں وہ اس بات ہوگی. اچھا آخری سوال, وہ جو کال ڈراپ ہو گیا لیکن سوال ان کا یہ تھا کہ جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں, کیا بندوں کے کوئی حقوق ہیں اللہ کے اوپر؟ وہ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا نا, آپ نے فرمایا تھا کہ بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو بندہ شرک نہیں کرتا نا, صرف شرک نہیں کرتا, فرمایا اللہ پر یہ حق ہے اس کا کہ اس کے سارے گناہ معاف کر کے اسے جنت. اللہ اکبر. بات اپنی کمپلیٹ کیجئے کہ ماہر نفسیات کی حیثیت سے. میں ماہر نفسیات کے حوالے سے عرض کر رہا تھا. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں آ کے نماز میں نے جوائن کی تو جماعت ہو رہی تھی, تو کہتے ہیں میرے ساتھ میں کسی دوست کو چھینک آئی, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں میں نے یرحمک اللہ اسے کہا. جب میں نے کہا تو لوگوں نے دائیں بائیں انہوں نے مجھے بہت گھور کے دیکھا. اچھا گھور کے دیکھا, تو کہتے ہیں میں انہیں بول پڑا, میں نے کہا کہ یہ تم مجھے گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب میں بولا تو انہوں نے پھر زور زور سے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, تو کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. مطلب ان کے سمجھانے کا یہ تھا کہ یہ نماز میں یہ نہیں تمہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اب نماز مکمل ہوئی تو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صرف ایک جملہ کہا, اور اس جملے سے پہلے انہوں نے کہا ما رأیت احدا معلما احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں میں نے دنیا میں رحمت کونین سے زیادہ خوبصورت اور زیادہ حسین معلم نہیں دیکھا کہ جن کے سمجھانے کا انداز ایسا ہو. ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی, نہ مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا نہ مجھے برا بھلا کہا, ایک ہی جملہ کہا. ان کا بیٹا نماز اللہ کی تسبیح اور اللہ کے سامنے عرض گزاشت کرنے کے لیے ہوتی ہے, ان کاموں کے لیے نماز نہیں. مطلب دیکھیے کہ کیسے سائیکولوجیکلی رحمت کونین صلی اللہ اس کی تصدیق بھی نہ ہوئی اور بعد بھی اس کو سمجھا دی, بلکہ وہ دیکھیے نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بے شمار حدیث ملتی ہے کہ آپ جب کوئی دیکھتے معاملہ تو آپ کبھی بھی کسی کو بائی نیم کنڈیم نہیں کرتے. بالکل ایسا ہے, بائی نیم نہیں کرتے تھے. مثلا سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ فرماتے تھے ما بال اقوام, اس قوم کا کیا حال ہوگا جو یہ کام کرے, یعنی جنرلائز کر کے بات کرتے تاکہ کوئی پرسنل بھی نہ لے اس کو. اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں ذرا برکاتی صاحب اب آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں, اور آپ نے ذرا ہمیں بتانا ہے صاحب کہ جو اکابرین امت خاص طور پہ ائمہ اہل بیت کی بات کریں, صحابہ کی بات کریں, صوفیہ کرام کی بات کریں, اولیاء کرام کی بات کریں, بھرے پڑے ہیں واقعات, بھرے پڑے ہیں کہ اساتذہ کا کس طرح سے مقام اور مرتبہ سمجھتے تھے. اس میں ایک اور بات, وہ جو درس والی بات ہے, حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, آپ دیکھیے کیسے اصلاح فرمائی, وہ بھی استاد بن کے اصلاح کر رہے ہیں, لیکن کیسی اصلاح, تو ذرا آغاز کیجیے, ذرا اکابرین کے بارے میں بتائیے, اساتذہ کا احترام کیسے کرتے تھے. جی اس میں یقینی طور پر جو ایک اچھا طالب علم ہوتا ہے وہی اچھا استاد بھی بنتا ہے. جس نے اپنے علم کے حصول میں کوئی کمی نہ چھوڑی ہو تو پھر وہ آگے علم دینے میں بھی کمی نہیں کرتا. اور اچھے اساتذہ کے شاگرد بھی آگے عام طور پر اچھے اساتذہ بنتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر ہم طریقہ کار دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو نئے مسلمان ہونے والے ہوتے تھے اور وہ آ جاتے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں, حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کثرت ہوئی تو آپ عام طور پر ان کی تربیت کے لیے, ان کی تعلیم کے لیے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو مقرر فرمایا کرتے تھے. یہ آپ کا پھر طریقہ کار ہوتا تھا, ان کو سمجھاتے تھے, اور ان کا پھر آگے فیض یہ تھا کہ خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ جب گئے ہیں کوفہ کے اندر اپنے دور حکومت میں, تو اس دوران آپ ایک گلی میں سے گزرے تو ایک گھر میں سے 2 بچیوں کی آپس میں کسی شرعی مسئلہ میں گفتگو کرنے کی آواز آ رہی, تو آپ نے کان لگائے تو فرمایا اتنے بڑے بڑے مسائل, وہاں پر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے, اللہ تعالیٰ ابن عبد
یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود پر اپنی رحمت کرے کہ مرد تو مرد رہے، انہوں نے گھروں میں رہنے والی پردہ نشین بچیوں کو بھی اتنا پڑھا دیا ہے کہ اب وہ بچیاں بھی دین کے باتیں اس طرح محبت اور ذوق کے ساتھ کر رہی ہیں. اور خود حضرت مولا علی پاک رضی اللہ نے یہی شفٹنگ آگے بھی کی. آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم وہ باقاعدہ طور پر آپ کے دور حکومت میں کوفہ کے اندر بچیوں کی تعلیم و تربیت کی کلاس لگایا کرتی تھی، ان کو پڑھایا کرتی تھی، اور آپ جو ہے کبھی کبھی ان کا بیان جو ہے وہ خود توجہ کے ساتھ سن لیا کرتے تھے. وہ اساتذہ کا احترام کیسے کرتی تھی وہ بچیاں، یہ ذرا لوگوں کو بتائیے نا، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے. میں اس پہ ایک بات، چونکہ وہ سیکوینس ہے تو میں عرض کر دوں. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، اہل بیت کے حوالے سے بات چل رہی ہے. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے جو والدین تھے یہ عیسائی تھے. انہوں نے ایک عیسائی استاد کے پاس ان کو چھوڑ دیا تعلیم کے لیے. تو اس نے پہلے دن سبق پڑھایا، کہنے لگے ثالث ثلاثہ، یہ کہو تین میں سے وہ تیسرا. آپ کہنے لگے نہیں میں تو کہوں گا اللہ واحد، اللہ ایک ہے. دل کے اندر یہ وجدان تھا. جب اس نے کہا جو میں کہتا ہوں وہ کہو، آپ نے کہا میں نہیں کہوں گا. اس نے پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ آپ وہاں سے پھر بھاگ نکلے. وہاں سے نکلے، نہ گھر گئے نہ کسی اور طرف گئے، بلکہ سیدھا حضرت سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے. اب وہ بھی استاد، ایک یہ بھی استاد اور وہ بھی استاد. آپ نے پکڑا، ان کو بٹھایا، سمجھایا، تعلیم و تربیت دی، اس انداز میں دی. اب جو استاد کا روحانی فیضان ہوتا ہے، جب استاد محبت سے پڑھاتا ہے تو وہ شاگرد کی زبان میں بھی تاثیر بن کے ظاہر ہوتا ہے. اب وہی معروف کرخی جن کے والدین نے بالجبر ان کو بھیجا تھا اپنے مذہب کی تعلیم کے لیے، اب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے جب آپ تعلیم لے کر واپس آئے اپنے گھر میں تو والدین نے پوچھا کہ تم چھوڑ کر کہاں چلے گئے، ہم تو اتنا عرصہ تلاش کرتے رہے. تو ایک ہی جواب دیا، میں حضرت امام علی رضا کے پاس گیا تھا. تو وہاں کیوں گئے تھے؟ انہوں نے کہا میں یہ سبق لینے گیا تھا، اور وہی کلمہ طیبہ آپ نے پڑھ کے ان کو سنا. تو جیسے یہ کہا، اب اہل بیت طہار کی تاثیر ان کی زبان پہ آ گئی. جیسے ہی آپ نے یہ کلمہ طیبہ پڑھا تو آپ کے غیر مسلم والدین نے بھی اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہ تمام کے تمام علوم آگے منتقل کرنے میں کسی بھی حد تک جو ہے اپنے اساتذہ کا عزت و احترام اور لمس ان کے ساتھ وقت گزاری بہت زیادہ کرتے تھے. اور مشہور واقعہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جب آپ کے استاد محترم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قمیض مبارک نے دھونا پڑی، جب انہوں نے قمیض دھوئی تو اس کا دھومن جمع کر لیا، اور اس دھومن کو آپ نے کہا یہ میرے استاد کی قمیض کا دھومن ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ پکڑا اور آپ نے وہ دھومن نوش فرما لیا. امام احمد بن حنبل عظیم المرتبت ہستی، اور دھومن پی لیا، اور خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ اسی استاد کی دھومن کی برکت ہے کہ اللہ نے میرا سینہ روشن کیا. 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ. سبحان اللہ. بات جاری رکھیں گے. کیا کمال گفتگو ہے ناظرین. یہ دیکھیے اساتذہ کا مقام اور مرتبہ، وہی بات ہے جو شاگرد مقام اور مرتبے کو سمجھ گئے اور جنہوں نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں، واقعتاً یہ جوتیاں سیدھی کرنا جو استعارہ ہے نا ناظرین، یہ جوتیاں سیدھی کی جاتی ہیں تب انسان سیدھا ہوتا ہے، اور جب سیدھا ہوتا ہے تو مقام اور مرتبہ پاتا ہے. آپ بھی سیری کیجئے، ہم بھی سیری کرتے ہیں، لوٹ کے انشاءاللہ مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے. سحری کا موقع ہے، 24واں روزہ ماشاءاللہ ہم اختیار کر چکے. بس اب کچھ لمحوں کے بعد کراچی والے بھی انشاءاللہ اپنا 24واں روزہ اختیار کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، جو نمازیں ادا کرنے والے ہیں، جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، جو صدقات و خیرات کرنے والے ہیں، جو تراویح ادا کرنے والے ہیں، جو روز صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کرنے والے ہیں، درود و استغفار کی محفلیں سجانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج اساتذہ کے مقام اور مرتبے پہ ناظرین بات ہو رہی ہے. بڑی سحر حاصل گفتگو علماء کرام ابھی تک فرماتے رہے. اب ایک بہت بڑا سوال ناظرین وہ یہ ہے کہ آج کہا یہ جاتا ہے کہ اساتذہ وہ نہیں رہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طلباء بھی وہ نہیں رہے. اب یہ جو گیپ آیا ہے ناظرین یہ کیا ہے؟ اس پہ ذرا سا پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے ذرا سا کہ آج جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ صاحب نہ سکھانے والے وہ رہے اساتذہ، نہ سیکھنے والے شاگرد وہ رہے، ہوا کیا ہے آخر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا یہ ہے کہ ہم نے اپنا تشخص کھو دیا ہے. قیاس اپنی ملت پر اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترقیب میں قوم رسول ہاشمی. بے شک 1857 تک ہم پوری دنیا کی رہنمائی کر رہے تھے. ہندسے میں ہماری کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں، انجینئرنگ میں، طب میں ہماری کتابیں پڑھائی جا رہی تھیں. اب اس کے بعد جو ایک انقلاب آیا تو ہم اپنے مرکز سے دور ہو گئے. جی ہم نے تعلیم کو دوسرے لوگوں کی طرح کاروبار کی صورت دے دی، عبادت سے ہم ہٹ گئے. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، ایک فقیہ، ایک عالم 100,000 عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی فرما دی تھی کہ جب تک میری امت مال کی حریص نہیں بنے گی یہ ہدایت پر رہے گی. ٹھیک ہے.
تو ہم نے بھی لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کو اپنے لیے ایک دنیا کمانے کا، اپنا نمود و نمائش کا ذریعہ بنایا۔ اس تشخص سے ہم ہٹ گئے کہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ تو جب ہم نے اپنی ان کتابوں سے رشتہ توڑ لیا، اپنا تشخص مٹا دیا، ہم نکالی پر چل آئے، تو ہم دنیا اور آخرت دونوں سے محروم ہو گئے۔ اس وقت ہمارے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ایسا ہی۔ تو اس کے نتیجے میں وہ جو ایک تقدس تھا، یعنی ہم حیران ہوتے ہیں کہ استاذ کو کیا مقام دیا جاتا تھا کہ بخارا کے اندر ایک عالم دین پڑھا رہے ہیں، اور پڑھائی کے دوران وہ اپنے طلباء کے سامنے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کئی بار کھڑے ہوئے اور بعد میں جب کلاس فارغ ہوئی تو شاگردوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ استاد صاحب آج ہم نے آپ کو اپنی عادت کے خلاف فرمانے لگے کہ جب ہم تمہیں پڑھا رہے تھے تو ہمارے استاذ کا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے میرے سامنے آ جاتا تھا، میں اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ، یہ مقام تھا اللہ اس تعلیم کے میدان میں، یہ تقدس تھا۔ اور مجھے یاد ہے پاکستان بننے کے بعد بھی جو ٹریننگ دی جاتی تھی اس میں اساتذہ کو کچھ اس طرف توجہ دلائی جاتی تھی کہ وہ نماز کی پابندی کریں گے، بچوں کو سچائی کی طرف بلائیں گے، بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے بچوں میں غلط تاثر۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آج ہم اگر آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکلے کہ نہ استاذ رہا نہ شاگرد رہا، تو اس کی وجہ محض یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہمارا رشتہ کمزور ہونے کی بنا پر یہ ساری خرابیاں ہمارے اندر آ رہی ہیں۔ ہمیں اپنے نصاب تعلیم پر غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے استاذ کے لیے ایک معیار مقرر کرنا ہوگا کہ طالب علموں کے سامنے جو استاذ کھڑا ہے وہ کردار کا کتنا عظیم پہاڑ ہے، عظیم کوہ صفا ہے۔ یعنی وہ دیکھیں نا کہ چشم فیض اور دست وہ پارس سے صفت جب چھو گئے، مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا۔ وہ جو تصور تھا استاد کا کہ وہ جس کو ہاتھ لگا دیتے تھے مٹی کو جو ہے پارس کر دیا کرتے تھے، یعنی عالم یہ ہے کہ آج صورتحال بالکل ہی مختلف ہو چکی ہے، سونا بنا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پہلے استاذ ہمیں زمین سے ثریا تک لے جاتے تھے، ہماری روحوں کی وہ آبیاری کرتے تھے، ہمیں زندگی کے حقائق سے آشنا کرتے تھے۔ آج محض ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طرح بھی ہو ہم نمبر لے لیں، سند آ جائے اور پوزیشن چاہے اخلاقیات کی ہو۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو کسی بھی قوم کے لیے بنیاد قرار دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے زیادہ توجہ ہمیں اخلاقیات پر دینی ہے، اس کے بعد آپ دیگر مضامین میں۔ اور پھر یہ کہنا کہ جی دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، بھائی اسلام کے اندر وہ کون سا مضمون ہے جس کو قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملتا، کون سا ایسا سبجیکٹ ہے جس کی بنیاد اسلام نے نہیں رکھی؟ تو ہمیں اپنے اس مرکز کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بالکل۔ اچھا علامہ صاحب اس میں ایک اور بات بھی ہے بڑی خاص ہے، اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب کلام فرمائیے کہ ایک تو بنیادی طور پہ یہ جو گیپ آیا ہے، اور خاص طور پہ میں نے دیکھا کہ تہذیبی تصادم جو پیدا ہوا، یعنی اس میں جو ایک یلغار ہوئی ہے تہذیبی، اس کے اندر ہوا یہ کہ اساتذہ اور جو شاگردوں کے درمیان جو ایک رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے تھا مقام اور مرتبے کا، وہ بھی ختم ہوا۔ یعنی یہ سوچیے کہ تصور محال تھا کہ کوئی شاگرد استاد کے سامنے اونچی آواز میں کھجا، اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ساتھ بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ ڈیلیورنس پھر کیسے ہوگی؟ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلیورنس تو اسی صورت میں ہوگی جب تقدس بحال رہے گا۔ جی بتائیے، مقام اور مرتبہ بحال رہے گا۔ بالکل آپ نے درست فرمایا جنید بھائی۔ بنیادی طور پہ پرابلم یہ ہے کہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی اسی پروفیشن سے ہے، اور میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ جو استاذ آج بھی صدق دل سے ڈیلیور کرتا ہے، بچے آج بھی اس کی اسی طرح عزت و تعظیم کرتے ہیں، اس کی اسی طرح تکریم کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب پیمانہ استاد کے ہاتھ میں ہوا۔ بنیادی طور پہ جو ہم ڈیلیور کرنے والے لوگ تھے، ہم اپنے اس معاملے میں ہم نے دیکھا نا، یہ ایک پروفیشن نہیں تھا، یہ ایک مشن تھا۔ واہ واہ کیا اچھا جملہ ہے، ایک مشن تھا جس کو ہم نے پروفیشن بنا لیا۔ کیا اچھی بات۔ 60s کے زمانے میں جب ملکہ برطانیہ اپنے شوہر کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے پاکستان آتی ہیں، تو ان کا شوہر جو ہے وہ جس اسکول کا وزٹ کروایا جاتا ہے اس کے کوئی 20 کے لگ بچوں سے پوچھتا ہے کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر، کوئی کہتا ہے انجینئر، کوئی کہتا ہے آرمی آفیسر۔ تو وہ اس دور کے صدر محترم سے کہتا ہے کہ آپ اپنی قوم کی فکر کریں، میں نے 20 بچوں سے پوچھا ہے، کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں بڑے ہو کے استاذ بننا چاہتا ہوں۔ مطلب مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب ہم استاذ کو وہ مقام نہیں دیں گے کہ جو لوگوں کو فیسینیٹ کرے، جو بچوں کو اپنی طرف کھینچے۔ واہ، دیکھیں نا اشفاق احمد مرحوم رحمۃ اللہ وہ کہا کرتے تھے
کہ یورپ میں جب ایک چالان دینے کے لیے عدالت میں گیا تو ساری عدالت کیا بات ہے، کیا اچھی مثال ہے. ٹیچر ان دا کورٹ. انہوں نے کہا کہ ایک استاد جو ہے وہ عدالت میں آ گیا, یعنی جج خود کھڑا ہو گیا, آپ اندازہ جج کھڑا ہو گیا اور ساری کورٹ کھڑی ہو گئی. اور سر خلیفہ, جو میں خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ کہ اگر یہ آپ خلیفہ نہ ہوتے تو کیا ہوتے, میں معلم بننا پسند. وہ معلم بنتا. اور ہارون رشید دیکھیے, ہاں دیکھیے کیسا وہ اپنے بیٹے کو امام اسمعی کے پاس بھیجتے ہیں اور ایک دفعہ وہاں سے گزر رہے ہیں تو وہ ان کو وضو کروا رہے ہیں. بیٹا یعنی ولی عہد جو ہے 3 بر اعظموں کی سلطنت کا, وہ اپنے استاد کو وضو کرا رہا ہے اور وہ اپنا پاؤں دھو رہے ہیں. تو وہ استاد سے آ کے شکوہ کرتے ہیں. استاد سہمتے ہیں کہ شاید شہزادے کو اس خدمت پہ لگانے کے سبب سے, انہوں نے کہا نہیں, شکوہ میرا یہ ہے کہ وہ صرف پانی ڈال رہا تھا, پاؤں بھی دھلانے چاہیے تھا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا, ایک ہاتھ سے پاؤں دھلا, خود پاؤں دھوتا, آپ کو دھونے کے لیے جھکنا. واہ 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 واہ, مطلب یہ لیول جب ہوگا. اور پھر دوسرا بیٹا اپنا بھیج دیا ان کے پاس, دوسرا بیٹا بھیجا. جنید بھائی بنیادی طور پہ میں اپنی اسی بات کی طرف پلٹوں گا کہ وہ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا, تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا, واہ عجب نہیں ہے یہ 4 سو بدل جائے. واہ واہ واہ. تیری دعا ہے کہ ہو آرزو پوری, تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, اور میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. ہائے 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 ہائے, کیا بات. ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلبہ اپنی آرزو بدل لیں. واہ. ٹیچر یہ عزم مصمم کر لے کہ میں نے ڈیلیور کرنا ہے. دیکھیں نا, رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بینگ اے ٹیچر اپنا تعارف کروایا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا استاذ ہوں اور ایسے ہی ہوں جیسے اولاد کے لیے باپ ہوتا ہے. واہ. تو جب استاذ جو ہے وہ باپ بن کے اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے بیٹوں کی طرح ڈیل کرے گا تو دین سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بیٹے اپنے باپ کی تعظیم نہیں کریں. بلکہ ایک اور بات مجھے آپ ہی کی بات سے یاد آ گئی کہ جب خلیفہ ہارون رشید نے چاہا کہ امام مالک علیہ الرحمہ سے کچھ حاصل کریں, اس نے پیغام بھیجا نا کہ میں علم حدیث سیکھنا چاہتا ہوں, میرے پاس ہے. فرمایا نہیں, علم جو ہے وہ چل کے نہیں آتا, علم کے پاس چل کے آنا پڑتا ہے. اور جب وہ مجلس میں گیا تو وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا, تو آپ نے فوراً اس کو ٹوکا کہ اگر سیکھنا چاہتے ہو تو ادب سے بیٹھو. اس نے پھر ادب سے بیٹھ کے جو حاصل کرنا, مطلب یہ ایک مشن تھا. ناظرین آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں اپنے ایک نیوز بریک کی جانب, اور انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو خان صاحب تو موجود ہیں, لیکن اور مزید گفتگو کرنی ہے صاحب کہ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اساتذہ کا کہ جن کی سیاہی قلم کی شہداء کے لہو کے ساتھ تولی جائے, آج وہ کہاں پہ کھڑے ہیں اور طلباء کہاں پہ کھڑے ہیں. لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں بس آخری لمحات ہیں اور علامہ برکاتی صاحب موجود ہیں. ذرا ان سے بھی پوچھتے ہیں صاحب کہ آپ بھی بتائیے, کوئی ایسا فارمولا ہو, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی مثال, واقعات لوگوں کو بتائیں صاحب کہ استاد کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر ہو. جی اس حوالے سے میں ایک بہت بڑی مثال دینا چاہوں گا جو ہم لوگوں کے لیے اس وقت جو موجودین ہیں ان سب کے لیے مشعل راہ ہے. اپنے وقت کے جو بعد میں عظیم سلطان بنے اور اس وقت وہ ولی عہدوں میں سے تھے حضرت سیدنا سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ, ان کے استاد محترم تھے حضرت ملا قاضی جیون رحمۃ اللہ. تو ایک سفر میں یہ جا رہے تھے تو راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک جگہ ایک تالاب تھا قدرتی, تو وہاں یہ قافلہ رکا نماز ادا کرنے کے لیے, تو وضو کرنے لگے لوگ. تو اب یہ شاہی طبیعت تھی, شاہانہ مزاج اورنگزیب عالمگیر کا. انہوں نے کہا اپنے استاد محترم سے, جناب یہ تالاب جو ہے وضو کرنے کی وجہ سے نیچے کی مٹی اوپر آ رہی ہے تو گدلا ہو گیا ہے, تو لہٰذا مجھے اجازت دیں کہ میں وضو کی بجائے تیمم کر لوں. استاد صاحب فرمانے لگے, بیٹا جو شریعت نے پانی کی شرائط بیان کی ان میں سے 2 تو پوری ہیں, تو لہٰذا یعنی اس کا ذائقہ بھی نہیں بدلا اور اس کے اندر رنگت میں بھی تبدیلی نہیں ہے, صرف مٹیالہ ہوا اور کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر بدبو نہیں آ رہی. انہوں نے کہا نہیں مجھے اجازت. 2-3 بار کہا نا, تو یہ دیکھیے جرت استاد کی. اور اس کے بعد اس کا رزلٹ, ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان کا یہ انکار سنا تو زور سے تھپڑ مارا اورنگزیب عالمگیر کو. اللہ زور سے تھپڑ مارا اور فرمانے لگے کہ میں تجھے حضور کی حدیث سنا رہا اور تو لیت لال سے کام لے رہا ہے, چلو یہیں سے وضو کرو. کیا بات. اور یہ ولی عہد جو تھا اس نے آگے سے کوئی تکرار نہیں کیا کہ میں شہزادہ ہوں اور بلا شرکت غیر ہمارے گھر کی حکومت آ رہی ہے اور کتنی طویل حکومت ہو گئی اور آپ نے مجھے سب کے سامنے میری رعایا کے سامنے نہیں, وہ استاد محترم کا احترام ملوز خاطر رکھا اور وہیں جا کر اسی پانی کے ساتھ وضو. واہ واہ سبحان. یہ ہے استاد کا مقام اور مرتبہ, جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے پھر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اور استاد محترم جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے کہ بے لوث. عالمگیر بھی تو پھر کیا بنا, بات یہ بنی اصل بات, پھر وہ عالمگیر بنا. بالکل عالمگیر بن گئے اور نام ان کا رہتی دنیا تک زندہ ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی ایک استاد تھے, اور کتنی عمر, 90 اور 91 برس کی عمر. 91 برس کی عمر میں بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 13 اسباق لوگوں کو پڑھا رہے ہیں, یعنی اس میں ریٹائرمنٹ کا تصور ہی کوئی نہیں ہے. واہ واہ واہ. حضرت سیدنا امام ابن قدامہ مقدسی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور محدث گزرے, الکافی وغیرہ ان کی کافی کتابیں. اسی طرح علامہ حافظ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے. یہ فرماتے ہیں سیر و اعلام النبلاء کے اندر یہ موجود ہے
کہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے آخری 39 دنوں کے شاگرد ہیں، 40ویں دن حضور غوث پاک کا وصال ہوا ہے. تو یہ کہتے ہیں علامہ ابن قدامہ مقدسی، وہ کہتے ہیں میں غوث پاک سے کتاب الخرقی پڑھتا رہا، اور علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ سے کتاب الہدایہ الی مذہب الامام احمد، یہ کتاب آپ سے پڑھتے رہے اور غوث پاک رضی اللہ عنہ سبقن پڑھاتے رہے. اخلاص کی بات ہوئی ہے، غوث پاک سبق بھی پڑھاتے تھے اور اپنے گھر سے ان کو کھانا بھی عطا کرتے تھے، اور اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ رات کو جا کے ان کے لیے تم نے چراغ کا بھی اہتمام سبحان اللہ. تو پھر وہ فرماتے 39 دن ہم نے سبق پڑھے، 40ویں دن ہم نے آپ کا جنازہ ادا کیا. اللہ اکبر. اسی طرح ہم دیکھ سر یہاں قطع کلام کی بات. اب ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ، اب دیکھیے ان کا ایک اور وصف کیا ہے. وہی بات ہے 40 دن ملے غوث پاک کی بارگاہ میں. مقام اور مرتبہ استاد کا کیا ڈیلیور کیا شاگرد کو 40 دنوں میں، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو پورے جو ٹیم تھی، لشکر تھا، اس لشکر کی جو کمانڈنگ آفیسر تھے وہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو اب یہ استاد کے ساتھ جو اتنا لمس رکھے، اتنی محبت رکھے، اور استاد بھی آخری دم تک بے لوث عطا کرتا رہے، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کی صورت میں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے مسلمانوں کو ایک مسیحا عطا فرمایا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابو الریحان البیرونی رحمۃ اللہ، بہت مشہور نام ہے، بہت عظیم سائنسدان. آپ کا وقت آخر آ گیا، جس وقت وہ علیل ہیں اور صاحب فراش ہے، اب انتقال کا وقت ہو چکا ہے ان کا. تو ان کی تیمارداری کے لیے ان کے جو اس وقت کے مشہور استاد تھے فقی ابو الحسن ان کا نام تھا، وہ آگے تیمارداری کے لیے. اب یہ شاگرد میں بھی طلب دیکھیے، جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے بھی آپ کا؟ تو کہنے لگے میرا حال چھوڑے، میرے ذہن میں مسئلہ نہیں آ رہا کہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے اس میں نانی کا حصہ کس طرح بنتا ہے، آپ مجھے وہ بیان کریں. انہوں نے کہا اپنی حالت دیکھو، آپ تو آخری لمحات میں ہو، دنیا سے جانے والے ہو، تو آپ اس وقت بھی یہ بات مجھ سے پوچھ رہے ہو. تو دیکھیے ایک شاگرد کے طور پہ آپ نے کتنی بڑی بات کہی. کہنے لگے حضرت میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن اس مسئلے سے جاہل ہو کر مرنے سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا بھی علم. کیا بات ہے. اور استاد نے اس وقت ڈیلیور کیا، انہوں نے دیا. اور جیسے وہ یہاں سے باہر نکلے ہیں، کہتے ہیں عورتوں